करना फहुमा लैसा कन्नकीज़ैन, बस ये दोनों जो हैं नकीज़ों की तरह नहीं है कि बसर और अदम बसर यानी बसर और अमा ज़वाज और अजूबा ये दोनों नकीज़ों की तरह नहीं है कि एक दूसरे के मुकाबले में हो। फहुमा लैसा कन्नकीज़ैन, बस ये दोनों एक नकीज़ैन की तरह नहीं है कि ला यर्तफ़ियान वला यस्तमियान, के ना उठ सकें और ना जमा हो सके। ये नकीज़ैन की तरह नहीं है इस निस्बत से कि जैसे नकीज़ैन ना जमा हो सकते थे ना उठ सकते थे, ये नकीज़ैन की तरह इस निस्बत से नहीं है। बल हुमा यर्तफ़ियान, बल्कि ये उठ सकते हैं। जमा तो नहीं हो सकते एक मौरिद में कि मलका और अदम मलका दोनों इकट्ठे हो जाएं जमा हो जाएं, लेकिन उठ सकते हैं। लेकिन कहाँ पर उठ सकते हैं कि जिसकी शान और सलाहियत से नहीं है कि वो मलका रखे, तो जब उसकी शान और सलाहियत नहीं है मलका रखे तो अदम मलका भी उसके लिए नहीं कहा जा सकता। लिहाजा मलका और अदम मलका दोनों उसकी निस्बत उठ जाएंगे। वह इनका यमतन इज्तिमाहुमा, अगरचे कहते हैं जिस तरह दोनों उठ नहीं सकते, उठ तो सकते लेकिन जमा नहीं हो सकते, लेकिन कहाँ जमा नहीं हो सकते? वह इनका यमतन इज्तिमाहुमा, और अगरचे जो है जमा होना मुमकिन है दोनों का, जमा होना मुमतन है दोनों का। उठ तो नहीं सकते, जमा तो नहीं हो सकते लेकिन उठ सकते हैं। और दोनों का उठना जो है कहाँ है, यानी इस्तेमा ना होना, कहते हैं इस्तेमा मुमतन है दोनों का इस मौरिद में कि जहां मलका ना हो। फल हजर ला युकाल फीह आमा वला बसीर, कहते हैं बस पत्थर की निस्बत ना हम कह सकते हैं कि पत्थर आमा है यानी नाबीना है, और ना उसको बसीर कह सकते हैं कि ये आमा होना, अंधा होना या देखने वाला होना, बसीर होना, ये पत्थर की निस्बत नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि पत्थर की सलाहियत से नहीं है बयान कर रहे। वला आज़ब वला मुतज़व्विज, और ना कंवारा होना या शादीशुदा होना, ये भी पत्थर की निस्बत नहीं कहा जा सकता। वला आज़ब वला मुतज़व्विज, कंवारा होना या मुतज़व्विज होना भी पत्थर की निस्बत नहीं कहा जा सकता। लिअन्नल हजरा लैसा मिन शानिही अन यकूना बसीरन, क्योंकि पत्थर की शान और सलाहियत से नहीं है कि वो बसीर हो। बस जब मलका उसकी निस्बत नहीं हो सकता तो इसलिए आदम मलका की निस्बत देना भी उसकी तरफ से ही नहीं है। वला मिन शानिही अन यकूना मुतज़व्विजन, और इसी तरीके से पत्थर की शान से नहीं कि वो मुतज़व्विज और शादीशुदा हो। जब शादीशुदा होना उसकी शान और सलाहियत से नहीं है तो बस कंवारा होना उसकी निस्बत सही नहीं है। कंवारा होने की, आज़ब की निस्बत उसकी तरफ देना भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मलका उसके लिए नहीं है, सलाहियत और शाइज़गी नहीं है कि वो मलका के साथ मुत्तसिफ हो, तो बस आदम मलका भी उसकी निस्बत नहीं कहा जाएगा। इज़न अल मलका तो वह अदमुहा अमरान वजूदियुन व अदमियुन ला यस्तमियान व यजूज़ अन यर्तफ़िया फी मौज़िन ला यत्तसिहु फ़ीहिल मलकतु। कहते हैं बस इस वक्त जब हमने इस मतलब को वाज़ेह कर दिया तो मलका और अदम मलका भी क्या है? नकीज़ैन की तरह दो अम्र वजूदी और अदमी है। ऐसा नहीं है कि दोनों वजूदी हों, बल्कि एक अम्र वजूदी है एक अम्र अदमी है। मलका वजूदी और अदम मलका अम्र अदमी, दो अम्र वजूदी और अदमी हैं। ला यस्तमियान के दोनों जमा नहीं होते कि एक मौरिद में वजूद और अदम जमा हो जाएं। वह यजूज़ और यर्तफ़िया, जायज़ है कि दोनों उठ जाएं, वजूद और अदम उठ जाएं, लेकिन किसकी निस्बत? फी मौज़िन ला तसिहु फ़ीहिल मलका, तो उस मौज़े में कि जिसमें मलका सही नहीं है। जिस मौज़े में मलका होना सही नहीं है वहां अदम मलका भी सही नहीं है, लिहाजा दोनों उठ जाएंगे। लेकिन जहां मलका होना सही है वहां से दोनों नहीं उठ सकते। इंसान की निस्बत जब बसर होना सही है, मलका होना सही है, तो फिर इंसान की निस्बत दोनों नहीं उठ सकते। इंसान या बसीर है या आमा है, या बिनाई रखता है या बिनाई नहीं रखता, नाबीना है, दोनों नहीं उठ सकते। लेकिन जिस मौरिद में मलका सही नहीं वहां से दोनों मुर्तफे उठ सकते हैं। अस्सालिस, तीसरी जो तकाबुल की किस्म है तकाबुल ज़िद्दैन, वो ज़िद्दैन का तकाबुल है। ज़िद्दैन का आपस में एक दूसरे के मुकाबिल में होना है। कल हरारत वल बरूदा, जैसे हरारत और बरूदत। अब पहले तारीफ करने के बजाय उसकी जो है मिसाल से वजाहत कर रहे हैं, तारीफ बिल मिसाल कर रहे हैं ताकि तारीफ बिल तशरीह या तारीफ लफ्जी जो है वाज़ेह हो जाए तारीफ बिल मिसाल के साथ। कल हरारत वल बरूदा, हरारत और बरूदत यानी गरमाई और सरमाई, गर्म होना और ठंडा होना, ये जो है एक दूसरे के मुकाबले में है, लेकिन एक दूसरे के मुकाबले में जिद के तौर पर हैं। यानी हरारत जिद है बरूदत की और बरूदत जिद है हरारत की। वह सवाद वल बयास,
اور سیاہی اور سفیدی، یہ سیاہی اور سفیدی بھی ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں، والفضیلت والرذیلہ، اور اسی طریقے سے فضیلت یعنی با فضیلت ہونا، با شرف ہونا، اور رذیلت یعنی پست اور رذیل ہونا، گھٹیا ہونا، یعنی فضیلت اور پستی، گھٹیا ہونا، ذلیل ہونا، والتحور والجبن، اور اسی طریقے سے بہادر اور شجاع ہونا اور بزدل ہونا، جبن یعنی بزدلی، ڈرپوک ہونا، بزدل ہونا، تو یہ جو ہے ترسو جس کو کہہ لیں، تو یہ تحور یعنی بہادری، شجاعت، اور جبن یعنی ڈرپوک اور بزدل ہونا، والخفت والثقل، اور اسی طریقے سے خفیف اور سنگین، بھاری ہونا، ایک چیز ہلکی ہو یا بھاری ہو، یہ جو ہے ایک دوسرے کے مقابلے میں. تو اب جو یہ ساری ہم نے چیزیں بیان کی تو اس سے ایک چیز واضح ہو گئی کہ یہ جو دونوں ہیں ضدین، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو صفت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، ذات کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی، جس طرح کے آگے بیان کرتے ہیں وضاحت سے کہ وَالضِّدَّانِ هُمَ الْوُجُودِيَانِ. ایک تو یہ کہ پہلے جو ہم نے تقابل کی دو قسمیں پڑھی، ان میں ایک امر وجودی تھا اور ایک امر عدمی تھا، لیکن یہ جو ضدین کا تقابل ہے، یہ ضدین دونوں وجودی امر ہیں، دونوں وجود رکھتے ہیں، حرارت کا بھی وجود ہے، برودت کا بھی وجود ہے، سیاہی کا، سفیدی کا، اسی طرح فضیلت کا، رذیلت کا، سب وجودی چیزیں ہیں. وَالضِّدَّانِ هُمَ الْوُجُودِيَانِ، کہتے ہیں ضدان جو ہیں دو وجود ہیں، موجود چیزیں ہیں، وجود رکھنے والی چیزیں ہیں، وجودی امر ہیں، المتعاقبان، کہ جو پے در پہ آتے ہیں، ایک دوسرے کے تعاقب میں آتے ہیں، علی موضوع واحد، ایک ہی موضوع پر، یعنی ایک ہی شے، ایک ہی موضوع واحد، پے در پہ ان دونوں ضدوں کے ساتھ کہ دو صفت ہیں متصف ہو سکتا ہے. ایک ہی چیز ایک دفعہ گرم ہوگی اور وہی چیز بعد میں ٹھنڈی ہوگی. ایک ہی چیز ممکن ہے کہ ایک دفعہ سفید ہو اور بعد میں سیاہ ہو جائے، مثلا کاغذ، کہ جب تک سفید ہے یہ کپڑا، وہی موضوع واحد سفید ہے، اور جب اس کو رنگ دیں تو سیاہ ہو جائے گا. یا ایک شخص با فضیلت ہے لیکن اگر اس فضیلت کو ترک کر دے تو وہ متصف رذیلت ہو جائے گا، پست اور گھٹیا ہو جائے گا. یا اسی طریقے سے بہادری اور شجاعت، یہ سارے چیزیں جو ہیں ایسی ہیں کہ جو ایک موضوع پر پے در پہ لاحق اور عارض ہوتی ہیں. ولا یتصور اجتماعهما فیہ، اور متصور نہیں ہے کہ یہ دونوں جو ہیں اس موضوع واحد میں جمع ہو جائیں، اکٹھی ہو جائیں، کہ وہ چیز گرم بھی ہو، ٹھنڈی بھی ہو، کالی بھی ہو اور سفید بھی ہو، سیاہ و سفید، یا حرارت و برودت، گرمائی و سرمائی ایک موضوع میں جمع نہیں ہو سکتے. البتہ اس موضوع میں جمع نہیں ہو سکتے یعنی ایک زمان میں جمع نہیں ہو سکتے، مراد یہ ہے. وَإِلَّا بیان کیا کہ ایک موضوع واحد پر تو آتے ہیں، جب ایک موضوع واحد پر آتے ہیں تو جمع ہوتے ہیں، لیکن جمع ہوتے ہیں متعاقباً، نہ یہ کہ ایک زمانے میں. تو پس ایک زمانے میں جمع نہیں ہو سکتے جس کو ہم اجتماع کہیں. اجتماع اسی صورت میں متصور ہے کہ ایک زمانے میں اکٹھے ہو جائیں، وَإِلَّا زمانے مختلف میں آ جانا ایک موضوع واحد پر، اس کو اجتماع نہیں کہتے. جس وقت برودت ہے حرارت نہیں ہے، اور جس وقت حرارت ہے برودت نہیں ہے، تو بس اجتماع نہیں ہے اگرچہ موضوع واحد ہے. ولا یتوقف تعقل احدہما علی تعقل الاخر، اور ساتھ یہ کہ یہ دونوں جو چیزیں متعاقباً ایک ہی موضوع واحد پر لاحق ہو رہی ہیں، ان میں سے ایک کا سمجھنا اور ایک کا تعقل جو ہے دوسرے کے تعقل پر موقوف بھی نہیں ہے، کہ اگر ہم حرارت کو سمجھیں تو حرارت کا سمجھنا برودت کے سمجھنے پر موقوف ہو، یا سیاہی کا سمجھنا سفیدی کے سمجھنے پر موقوف ہو، بلکہ ہر ایک وصف اپنی ذات میں مستقل ہے، ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف اور منحصر نہیں ہے. اور یہ قید لگا کر انہوں نے چوتھی قسم کو خارج کیا، جس طرح بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو قید ہے اس سے چوتھی قسم جو تقابل متضاعفین ہے، تقابل کی چوتھی قسم، وہ خارج ہو جاتی ہے کہ اس میں جو ہے ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہوتا ہے. وفی کلمت المتعاقبان فی علی موضوع واحد یفہم، کہتے ہیں بیان کر رہے ہیں کہ جو ہم نے اس تعریف میں جو ضدین کی تعریف کی کہ وہ دو ایسے وجود ہیں کہ ایک ہی موضوع پر متعاقبان پے در پے آتے ہیں، اس قید سے یہ جو کلمہ ہم نے بیان کیا وفی کلمت المتعاقبان علی موضوع واحد، اس سے کیا ہے یفہم ان الضدین لا بد ان یکون صفتین، اس سے یہ چیز سمجھی جا سکتی ہے کہ ضدین جو ہیں ضروری ہیں کہ وہ دو صفتیں ہوں، کیونکہ ایک موضوع کو لاحق اور عارض ہو رہی ہے، پس ذاتی نہیں ہے، ذات نہیں ہے بلکہ صفت ہیں،
کیونکہ ذات جو ہے کسی کو لاحق اور عارض تو نہیں ہوتی ہے، وصف کسی کو عارض اور لاحق ہوتا ہے. تو پس جب ایک موضوع واحد کو پے در پہ ان دو وصف کے ساتھ متصف کریں گے تو ضروری ہے کہ یہ دو چیزیں وصفی ہوں، صفت رکھتی ہوں. لا بد ان یکون صفتین، پس ضروری ہے کہ دونوں یہ ضدین جو ہیں یہ دو صفت ہوں. فذاتان مثل انسان و فرس لا یسمیان بالضدین، پس جو دو ذات ہیں جیسے انسان کی ذات اور فرس کی ذات یعنی گھوڑے کی ذات، ان کو ضدین نہیں کہہ سکتے. ایک موضوع کو لاحق بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ ذات ہیں. ایک موضوع کو کہیں ایک وقت میں انسان اور بعد میں اسی کو کہیں گھوڑا، ہو نہیں سکتا کیونکہ انسان کی ذات انسان کی ذات ہے، انسان ہی کو لاحق ہوگی، انسان ہی پر صادق آئے گی، اور فرس پہ صادق آئے گا. دونوں کیونکہ ذات ہیں جو اسی ذات والے پر صادق آئیں گی، کسی اور ذات پر اس کو نہیں کہہ سکتے. تو یہ دونوں ذات جو ہیں ان کو ضدین کے ساتھ نام نہیں دیا جا سکتا. لا یسمیان بالضدین، کہ ان کو ضدین کے ساتھ موسوم نہیں کیا جا سکتا. وَقَذَا الْحَيْوَانِ وَالْحَجَرِ، اسی طریقے سے وَنَحْبَهِمَا، اسی طرح حیوان اور حجر اور انہی کی معنی دوسری وہ چیزیں جو ذاتی ہیں اور اپنی ہی ذات کو شامل ہوتی ہیں، کسی اور کو شامل نہیں ہوتی. بل مثل هذه تدخل في المعاني المتخالفة كما تقدم، بلکہ یہ جو ہیں اس طرح کی مثالیں داخل ہو جائیں گی ان معانی متخالفہ میں کہ اگر ان کی اس وحدت مشترکہ اور حقیقت جامعہ کا لحاظ نہ رکھیں تو یہ معنی متخالفہ ہیں. جیسے حیوان اور حجر ابھی بیان کیا کہ حیوان اور حجر ذاتی ہیں اور دونوں کا جو ہے کیونکہ اس حقیقت واحدہ مشترکہ کا لحاظ نہیں کر رہے تو حیوان حیوان ہے، حجر حجر ہے اور ایک دوسرے سے متخالف ہیں. لیکن اگر حقیقت واحدہ جامعہ کا لحاظ کریں کہ یہ دونوں جو ہیں بالآخر جسم مطلق کے ماتحت آتے ہیں، حیوان بھی جسم مطلق ہے اور حجر بھی جسم مطلق ہے، جمادات سے تعلق رکھتا ہے، تو لہٰذا کیونکہ وحدت جامعہ جسمانیہ موجود ہے اس لحاظ سے یہ دونوں مثلان ہو جائیں گے اگر اس کا لحاظ کریں وحدت جامعہ کا. ایک قید یہ تھی جس سے ضدین کا صفتین ہونا ضروری ہے سمجھایا. دوسرا جو قید لگائی اس کو بیان کر رہے ہیں وَبِكَلْمَةِ اللَّهِ يُتَوَقَّفُ تَعَقُّلُ أَحَدِهِمَا عَلَى تَعَقُّلِ الْآخَرِ، اس قید سے بھی کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے خارج کیا ہے چوتھی متضائفین والی تقابل کی قسم کو. وَبِكَلْمَةِ اللَّهِ يُتَوَقَّفُ تَعَقُّلُ أَحَدِهِمَا عَلَى تَعَقُّلِ الْآخَرِ يَخْرُجُ الْمُتَضَائِفَانِ، کہتے ہیں یہ جو ہم نے کلمہ بیان کیا اس ذیلی جملے سے ہماری اس تعریف میں جو ہم نے بیان کیا متضائفین خارج ہو جاتی ہیں. لأنہما، کیونکہ یہ دو متضائفین جو ہیں امران وجودیان ہیں، ایزن یہ بھی ضدین کی طرح دو امر وجودی ہیں، ضدان بھی دو امر وجودی تھے، متضائفان بھی دو امر وجودی ہیں، دونوں وجود رکھتے ہیں. لیکن ولا یتصور اجتماعہما فیہ من جہۃ واحدۃ، لیکن یہ ضدان یہ متضائفان دو ایسے امر وجودی ہیں کہ جن کا دونوں کا ایک مقام پر ایک جہت سے تصور کرنا صحیح نہیں ہے کہ دونوں جو ہے متضائفان ایک ہی مقام پر ایک ہی جہت سے جمع ہو جائیں. ایک زمانے میں ہو سکتی ہیں لیکن جہت کے اختلاف کے ساتھ. ایک موضوع واحد پر ایک زمانے میں دونوں متضائفان صادق آ سکتی ہیں، مثلا ابوت اور بنوت ہونا ایک ہی شخص کی نسبت صادق آ سکتا ہے، ایک ہی زمانے میں صادق آ سکتا ہے، لیکن جہت مختلف ہوگی، جس کو بعد میں بیان کر رہے ہیں کہ جس کا باپ ہے اس کا بیٹا نہیں ہے اور جس کا بیٹا ہے وہ اس کا باپ نہیں ہے، جہت مختلف ہے ابوت اور بنوت کی. ولیکن تعقل احدہما یتوقف علی تعقل الاخر، لیکن ان میں سے ایک کا تعقل کرنا دوسرے کے تعقل کرنے پر موقوف ہے. جب ہم کہیں گے کہ بیٹا ہے تو خود بخود بیٹے کے ہونے کے ساتھ باپ کا تعقل اور تصور ذہن میں آئے گا. ہو نہیں سکتا کہ بیٹا ہو اور اس کا کوئی باپ نہ ہو، یا اگر کہیں باپ ہے تو بیٹا ہونے کا تصور ذہن میں آئے گا. یا اسی طریقے سے اگر ہم کہیں فوق تو فوق کے لیے تحت تصور ہوگا، کیونکہ فوقیت کسی چیز کی نسبت ہوتی ہے، وَإِلَّا اگر کوئی چیز اس کے نیچے نہ ہو تو فوقیت معنی نہیں رکھتی. اسی طریقے سے اگر کسی کی نسبت کا ہم کہیں تحت تو تحتیت اس وقت صادق آتی ہے جب اس کے اوپر کوئی چیز موجود ہو. یا خالق اور مخلوق یہ بھی متضائفان کی قسم ہے جو بعد میں بیان ہو رہے ہیں. تو پس تقابل ضدین میں یہ بات ہوئی کہ اس میں جو ہے ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف نہیں ہے کہ جس طرح سے متضائفان میں ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہوتا ہے. وسیاتی انشاءاللہ، اور یہ جو ہے انشاءاللہ
متضائفین کی جو بات گفتگو ہے انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.